हेलो एंड वेलकम टू जरा हट के। मुबश्शिर जैदी, जरार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे बलोच तालिब इल्म मोहम्मद हयात के फॉलो अप के जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको 13 अगस्त को एक एफसी एहलकार नायक शादीउल्लाह ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, बल्कि शहीद कर दिया था, सिर्फ इस शुबे में कि शायद वहां जो एफसी के कॉन्वॉय पर एक हमला हुआ है जिसमें अब एफसी के अपने 3 एहलकार जख्मी हुए थे, उसमें उनका हाथ हो सकता है। इस बारे में खासी सोशल मीडिया के ऊपर तो बात हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया का शायद बलूचिस्तान से इतना ताल्लुक नहीं है, कोई आपने देखा भी नहीं होगा कि कहीं बात हुई, सब चुप थे। बलूचिस्तान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर से लेकर के वजीर तक चुप रहे। यहाँ हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ सिर्फ जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है शीरी मजारी, उन्होंने भी 5 दिन बाद कल एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा होना। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जब ये वाकया हुआ तो कहा यह जा रहा है कि जो मोहम्मद हयात है वो कराची यूनिवर्सिटी के मास्टर्स का तालिब इल्म था, उसने अभी सीएसएस का एग्जाम भी देना था। वो कोविड की वजह से छुट्टियों पर तुर्बत में गया हुआ था अपने आबाई शहर और अपने वालिद के साथ एक खजूर के बाग में काम कर रहा था जिस वक्त ये धमाका हुआ। उसके बाद कुछ एफसी एहलकार आए सर्च ऑपरेशन करने के लिए और इसको आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए और थोड़ी देर बाद ये उनके वालिद साहब ने बताया कि उनकी निगाहों के सामने सड़क पर उसके जिस्म में 8 गोलियां उतार दी गईं। पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया। वहां जो डीपीओ है नजीबुल्लाह पंदरानी, उन्होंने आईजी एफसी से बात की और ये कहा गया कि 2 घंटे के अंदर अंदर इस एहलकार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब वो रिमांड पर है, कल कोर्ट में फर्दर उसकी पेशी भी है। ये जो वाकया हुआ इस पे जो एफसी की प्रेस रिलीज आई, उन्होंने इन दोनों वाकयात के बारे में बात की कि जनाब एक हमला हुआ था वो भी अफसोसनाक है, और जो ये वाकया हुआ हयात का कत्ल जो हुआ बेईमाना, उसके बारे में कहा गया कि एफसी के एक एहलकार नायक शादीउल्लाह ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फायर खोल दिया। अब यहाँ मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी तो नहीं, ये तो एक मुजरिमाना गफलत थी, कम से कम एफसी को ये करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस पर भी लिखा कि इस वाक़े की नौयत इनफरादी थी मगर एफसी इसकी मजम्मत करती है। अब मुझे नहीं समझ आया कि इनफरादी कैसे है। जब एक कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है, वहां कुछ एहलकार आए, इसको लेकर के गए, ठीक है, शायद एहलकार जो है नायक शादीउल्लाह जरार, उन्होंने गोली मारी होगी, लेकिन बाकी एहलकार भी उस वक्त वहां मौजूद थे। अगेन देखें आई मीन लेट्स थोड़ा इसको ओवरऑल भी देखते हैं। बिल्कुल फायरिंग एक बंदे ने की है, तो ये कहना कि ये इनफरादी था, मतलब कि इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल थिंग, ठीक है। तो इस हद तक इनकी जो प्रेस रिलीज आई है वो भी मतलब एक हद तक कबूल है मुझे, इन द सेंस के अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखें, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि उनको हैंड ओवर किया है। आज आईजीएफसी गए थे हयात बलोच की फैमिली से मिलने, ये भी एक अच्छी बात है और जाहिर है कि मुझे उम्मीद है कि अब कोई इस इंक्वायरी के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा या कोई फोर्स नहीं करेगा कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ की जाए एंड जस्टिस विल टेक इट्स कॉर्स। मैं 1-2 चीज़ों का इजाफा करना चाह रहा हूँ। लियाकत शहवानी साहब जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने भी इस पर कमेंट किया था और बिल्कुल कहा था कि जी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी इसको रेज किया है। आपने जिक्र किया शरीन मजारी साहिबा का, और शरीन मजारी साहिबा, अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो उनको अक्सर बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप इस पर क्यों नहीं बोलती, आप इस पर क्यों नहीं बोलती। लेकिन आप ये देखें कि कम से कम, ठीक है, 1-2 दिन लेट शायद रिएक्शन देखने के बाद उन्होंने बात की, लेकिन बात की तो सही ना, खामोशी तो नहीं इख्तियार की ना उन्होंने। सो दिस लेट्स गिव आल्सो गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। आई मीन बहुत इट इज एन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट वेरी ट्रेजिक इवेंट, लेकिन एटलीस्ट इतना हुआ। मैं सिर्फ एक चीज़ का इसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ी 2 मिनट अपनी दिल की भड़ास निकालना चाह रहा हूँ। जब हमने इस पर पहला शो किया या इस पर सोशल मीडिया पर बात की तो इसके नीचे काफ़ी अपने कॉलीग्स के भी कमेंट्स आते हैं कि जी वो हैट्स ऑफ, बड़े आपने जुर्रत दिखाई। मैं कहना चाह रहा हूँ किस चीज़ की जुर्रत यार। हाँ,
نقیب اللہ کے کیس کو کیا پورے میڈیا نے نہیں کور کیا تھا؟ ہاں، ساہیوال کلنگز کے کیس کیا پورے میڈیا میں نہیں کور ہوئے تھے؟ تو اس میں کیا فرق ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. یہ بھی تقریباً اسی طرح کا کیس ہے میرے سامنے، کچھ ڈفرینسز ہیں. نہیں بالکل، اور نہیں، اور دیکھیں یہ جو کہنا نا کہ بڑی جرات ہے آپ نے کیا، میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں کہیں سے کوئی پریشر نہیں آیا کہ آپ اس سٹوری کو کور نہ کریں، یا اگر کور کریں تو اس طرح کور کریں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کچھ ایسے موضوع ہیں جس پر آپ نہیں بات کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، نو پرابلم. یہ ایسا موضوع نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بیٹھ کر آپ ٹویٹ کریں کہ جی مور پاور ٹو یو فار کورنگ اٹ، اور خود آپ نہیں کور کر رہے. یا تو پھر آپ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ یار ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، یا ہمارے لیے اتنی بڑی سٹوری نہیں ہے. ہمارے لیے زیادہ بڑی سٹوری یہ ہے کہ جی مراد سعید نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہا اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ جواب دیا. اینی وے سوری، یہ میں بس ایک اپنی بڑاس نکالنا چاہ رہا تھا. اور دوسرا ذرا میرا خیال میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو میڈیا بلوچستان کی طرف سے شاید اس لیے بھی رخ نہیں کرتا کہ وہاں سے ان کو ریٹنگز نہیں ملتی. فرینکلی بہت سے اگر آپ اینکر سے بات کریں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان پہ شو کریں گے تو کوئی ایسی ریٹنگ نہیں آئے گی. میرے خیال میں ہمیں اس کم از کم ریٹنگز والے چیز سے نکل جانا چاہیے. اپنی جگہ سیلف سینسرشپ جو ہے نا، وہ سیلف سینسرشپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے تئیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں یہ سٹوری اگر میں کروں گا تو شاید جو ہے میرے اوپر پریشر آ جائے یا مجھے ادارے سے نکال دیا جائے یا کچھ ایسا. بالکل. اچھا یہ بھی ہے یار کہ اس کو بہانہ نہ بنائیں پھر، ٹھیک ہے. آپ نہیں کور کرنا چاہیے، آپ کی مرضی، آپ نے جو کور کرنا ہے وہ بسم اللہ، سو بسم اللہ. بہانہ نہ بنائیں کہ یار مجھے روکا گیا، اس سے کسی نے کسی کو نہیں روکا، کم از کم ہمیں تو نہیں روکا، آپ کو کوئی کال نہیں، آپ مجھے کوئی کال نہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. تو آپ نہیں کرنا چاہ رہے وہ ایک الگ بات ہے. اینڈ جہاں تک دیکھیں ایف سی کی بات ہے تو یہ ایک اہلکار کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ادارے کی بات نہیں ہو رہی. ہم اگر راو انوار کو کور کیا اور مہینوں تک کور کیا ہے یار، ہم نے نہیں، سب نے، پوری دنیا نے کور کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سندھ پولیس کو ذلیل کر رہے ہیں ایز اے ہول. اگر آپ ساہیوال ایشو کو کور کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہے ہیں یار یہ ڈپارٹمنٹ ہی پوری خراب ہے. ہر کس نہیں، لیکن ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں، بار بار ہوتے ہیں، اور ان کو کور کرنا میرا خیال ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری نبھانے کے لیے سلوٹ نہیں ملنا چاہیے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا آپ کی بات ہوئی آج شرین مزاری صاحبہ سے، وہی آ رہا تھا، سوری تھوڑا ٹائم لے لیا. مزاری صاحبہ جو انسانیت کی وفاقی وزیر بھی ہیں، تو آج میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ واحد ہیں، آپ کا رد عمل آیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس واقعے کے اوپر، کیا آپ کی تاثرات ہیں؟ تو پہلے سن لیجئے اور باقی سوالات اس کے بعد کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پہ پبلک فوکس ایک تو جو ہوا بہت اچھا ہوا، بیکاز یہ بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل، یہ تو کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. اور نہ صرف ایف سی کے پرسنل اریسٹ ہوئے بٹ ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایکشن پروسیڈ کرنا چاہیے. غالباً آئی جی ایف سی فیملی سے مل کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ انصاف ملے گا. اب مطلب فیملی کا حال تو میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کیا ہوگا، اتنا ظلم ہوا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ کیپ ٹریک، اور کہ یہ جلد از جلد سزا ہو اور یہ انصاف ہو، اور جنہوں نے یہ قتل عام کیا ہے ان کو جو سب سے سخت سزا ہمارے قوانین میں ہے وہ ملنی چاہیے. اور انشاءاللہ اگر میڈیا بھی اور حکومت بھی اس کو فالو کرتی رہے گی تو امید ہے کہ یہ سزا مل جائے گی. ذرا جیسے آپ نے بھی پہلے بات کی تھی، ساہیوال ہو گیا، نقیب اللہ کیس ہو گیا، ابھی تک چل رہے ہیں، تو ایسے واقعات بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے، ایسے کچھ ہمیں کام کرنا ہوگا. تو میں نے پوچھا شیریں مزاری صاحبہ سے کہ کیا کریں، کیا کوئی لیجسلیشن کرنی ہوگی، کیا کوئی ایسے ایس او پیز بنانے ہوں گے؟ تو سنیے ان کا کیا کہنا تھا. دیکھیے قانون تو آپ نہیں بنا سکتے، مطلب ہے ٹریگر ہیپی کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ قتل کے قانون ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹارچر کے خلاف بھی قانون بن رہے ہیں، قتل کے مرڈر کے خلاف تو واضح طور پہ قوانین ہیں. تو یہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹیٹ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو انڈر پریشر تو وہ ہوتے ہیں، خاص طور
خاص طور پہ جب دہشت گردی کے حوالے سے ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتا دہشت گرد کدھر سے آ رہے ہیں, کس فارم میں آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک کچھ ٹریننگ اور ڈسپلن ہوتی ہے کہ آپ غصہ عام شہری پہ نہ اتاریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہمیں حکومت کو پابند کرنا چاہیے, اور جو ٹریننگ دیتے ہیں, جو لیڈ کرتے ہیں ان سیکیورٹی فورسز کو, ان کو اپنے لوگوں کو اسٹرکٹ ایس او پیز دینی چاہیے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں نا, جب قتل کا قانون ہے اور سزا بھی ہے, تو ٹریگر ہیپی کی کیا آپ سزا ڈالیں گے؟ ٹریگر ہیپی سے قتل ہی ہوگا تو ان میں قتل کا ہی مقدمہ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں یہ حکومت کو ایک اسٹرانگ پوزیشن اس پہ لینی چاہیے, اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی, اور جو ایف سی کی فورسز ہیں اور جو آئی جی ایف سی ہیں جو ٹریننگ ان لوگوں کی کرتے ہیں, ان کو بھی ایک کلیئر کٹ ایس او پیز ہونے چاہیے کس طرح وہ آپریشنز کنڈکٹ کریں. جی بالکل بالکل دیکھیں جو بات انہوں نے کی ہے یہ بالکل 100% صحیح ہے. آئی مین یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگین ایک بندے کو ٹریگر ہیپی ہونے سے کے لیے آپ لیجسلیشن تو نہیں لا سکتے نا. دس واز اے بریک ڈاؤن آف ڈسپلن اینڈ ٹریننگ. تو اگین جی اگلا سوال. جی میں نے یہ بھی پوچھا کہ نقیب اللہ محسود کا کیس بھی تو اتنے عرصے سے چل رہا ہے, وہاں پر انصاف نہیں ہوا, تو انشور کیسے کیا جائے گا کہ اس کیس میں جس جلد انصاف کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہوگا؟ تو سنیے ہماری انسانی حقوق کے وزیر کا کیا کہنا تھا. میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تو میسج جائے گا عام بلوچستان کے لوگوں کو کہ اگر ان پہ کوئی ظلم ہو یا کوئی تشدد ہو تو حکومت نوٹس لے گی اور سزا دے گی ان لوگوں کو جو اس قسم کا تشدد کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پیغام جائے گا لوگوں کے لیے. اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ ان فیملیز کو, کیونکہ پھر ان کی جو سفرنگ ہے اس کو دیکھ کے کئی لوگ ظاہر ہے پھر وہ بھی دے ٹیک اپ آرمز, سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اس فیملی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کیس جلد از جلد اس کی سزا ہو اور یہ ہو جائے کیس, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا پیغام جائے گا, اور ایک سیکیورٹی فورسز کو بھی جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں ان کو بھی جائے گا پیغام کہ ان کو ایک ایس او پیز کے تحت ایکشن لینا چاہیے. جی, اور تھوڑی جو خاموشی ہے ذرا, جو شروع میں ہم نے بات کی کہ میڈیا کی بھی خاموشی رہی, بڑے جو لیڈران ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ ایسے واقعات پہ عموماً چپ رہتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی. تو میں نے شری مزاری صاحبہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان حکومت کی طرف سے سوائے ایک ترجمان کے بیان کے کوئی ایسا منسٹر یا چیف منسٹر سے لے کے نیچے تک کوئی ایسا کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ جاتا ان کی فیملی کے ساتھ تعزیت کرتا. میں سمجھتی ہوں ان کو کرنا چاہیے. تو جب آئی جی ایف سی جا سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں بلوچستان کی حکومت کی ریپرزنٹیشن کسی کو تو جانا چاہیے تھا. لیکن میں یہ بتاتی چلوں, ہماری جو ایم این اے ہیں بلوچستان کی زبیدہ جلال صاحبہ, انہوں نے انفارمیشن بلکہ دی, سب سے پہلے میں نے انہی سے سنا تھا, اور انہوں نے کہا تھا وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیں گی. تو کم سے کم ہمارے فیڈرل لیول پہ جو منسٹر ہیں اس علاقے کی اور جو اور لوگ ہیں وہ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں ایسے ایکشنز کو, اور ہم حکومت ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پروٹیکشن دیں عام شہری کو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ ٹرائبل ایریا میں ہو یا کہیں بھی ہو. اور ہمیں پتہ ہے دہشت گردی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا, اور ہماری سیکیورٹی فورسز اپنی سیکریفائسز بار بار دیتی ہیں دہشت گردوں سے لڑ کے, لیکن پھر بھی پروٹیکشن دینی چاہیے عام سویلینز کو اور عام لوگوں کو کہ وہ نہ بیچ میں وکٹم بن جائے اس وار آن ٹیرر کے. بالکل ایسا ہونا چاہیے, مگر کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا اور ایس او پیز کے اوپر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے ایف سی کی جانب سے بھی اور آپ بھی کرا رہی ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حکومت بات کرے گی ایف سی سے, کوئی سپرویژن ہوگی ساری صورتحال میں؟ آئی ایم شیور بات چیت اس پہ ہوگی, ایشو ریز ہوگا. دیکھیے یہ آپ یہ ریکگنائز کریں کتنا بڑا چینج آیا ہے کہ فوری طور پہ ایف سی کے پرسنل جنہوں نے یہ کیا تھا
ان کو گرفتار کیا گیا, FIR رجسٹر کی, اور پھر IGFC نے فیملی کو وزٹ کیا. یہ چینجز آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں آخر؟ وائس آوازیں اٹھی ہیں حکومت کے اندر سے بھی, تو یہ چینجز آ رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. جی ظاہر ہے ویلکم تبھی ہوگا جب کسی کیس کا نتیجہ اس میں فوری انصاف ہوتا نظر آئے گا. اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں حیات بلوچ کے کیس کے اوپر. بدقسمتی سے اگر ریکارڈ دیکھا جائے اس قسم کے کیسز کا, اور میں ظاہر ہے یہاں پر میں نقیب اللہ محسود کے بارے میں سوچ رہا ہوں, یا میں سائیوال انسیڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو اینڈ میں انصاف جس کو ہم کہتے ہیں وہ شاید نہیں ملتا. لیکن اور بہت ایک عجیب بات لگتی ہے کہ اگر اس طرح کی کسی کیس میں بندہ کہے کہ یار نہیں, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک پازیٹیو بات ہے. لیکن یہ بھی بات ہمیں کرنی ہوگی کہ جیسے ابھی شرین مزاری صاحبہ نے کہا, عام پہلے تو اتنا بھی نہ ہوتا. اگر اتنا بھی ہوا ہے اب تک تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اٹ از ناٹ اے ٹیریبل آؤٹ کم. آگے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اس کیس کی انکوائری کتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اور پریشر, اور میں پریشر کی بات صرف میں میڈیا کی نہیں کر رہا, میں بلوچستان حکومت کی بھی کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں کیا ایک شہری قتل ہوا ہے تو بنیادی ذمہ داری ان کی ہی بنتی ہے. اگر نہیں آپ نے کیا تو یہ جو ایک خلا ہے عوام اور حکمرانوں کے بیچ میں, یہ پھر بڑھتی ہی جائے گی, اور اس میں کم از کم اس ملک کا تو فائدہ نہیں ہے. مسد صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ اس پر کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں. جی, کامنٹ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ کا انٹرویو میں نے بڑا دھیان سے سنا. انہوں نے کہا جی FCC سے بات کریں گے, ان کی قیادت سے بات کریں گے. تو FC وزارت داخلہ کے تحت آتی ہے یا وزارت دفاع کے تحت, مجھے کنفرم نہیں, لیکن دونوں وزارتیں وفاق کے تحت آتی ہیں. تو اگر وفاق کا کوئی وزیر یہ کہے کہ ان سے بات کریں گے, تو بھائی وہ آلریڈی آپ کے ماتحت ادارہ ہے, بات نہیں کرنی, انہیں بتانا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹریگر ہیپی, ظاہر ہے یہ جو FC ہے یا آرمی ہے, یہ ٹرینڈ ایک خاص طرح سے ہوتے ہیں, ان کے ٹارگٹس مختلف ہوتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے, ان کا دشمن کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے ایک عشرے سے شورش ہے, اور کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جو کام پولیس سے لینے کے ہیں وہ کم از کم آرمی اور FC سے نہ لے اور اسے پیچھے رکھے. اب تک جو ہے وہ پولیس بلوچستان کے میرا خیال ہے 60% علاقے میں شاید آپریٹ نہیں کرتی ہے. وہیں اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ مسئلہ جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ سزا ملے. اچھا, سزا کیسے ملے؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے خوف کا, سہمے کا, اس میں گواہی کون دے گا؟ اور پھر اگر کسی نے گواہی دی تو اس کی پروٹیکشن کا سسٹم کیا ہوگا؟ پھر جی ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اچھا جی آپ نے کوئی بہت زیادہ اگر سخت FIR لکھ دی تو اس سے سزا سخت ملے گی, سزا سخت ملے گی تو مورال بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور یہ کہ ہمارے اپنے قوانین ہیں, ہم اپنے تحت دیکھ لیں گے. ہزار طرح کی چیزیں ہیں جن سے کہ آپ نکل سکتے ہیں. کیا ریاست سنجیدہ ہے؟ میرا خیال ہے ریاست سنجیدہ نہیں ہے. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج تک اقوام متحدہ کا جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کنونشن ہے اس کی توثیق نہیں کی ہے پاکستان نے. اگر واقعی سنسیئر ہے یہ ریاست تو پہلا قدم یہ اٹھائے کہ اس انٹرنیشنل کنونشن کی توثیق کرے تاکہ اس کی مدد سے یہاں ذیلی قوانین بن سکیں اور ان ذیلی قوانین کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ ٹریگر ہیپی ازم ختم ہو. جب تک پہلا قدم ہی نہیں اٹھائیں گے آپ
آپ اس کے بعد لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ ایشو جو ہے اس کو کئی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑی بات کرتے ہیں پشاور کی, اور آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے, مبشر بتائیں. جی بالکل, 29 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا پشاور کے کورٹ میں ایک جو ہے شخص کو مار دیا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا بھری عدالت میں, اور یہ کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے احمدی ہے اور احمدی خیالات کا پرچار کرتا ہے, لہٰذا اس کو وہاں ایک مدرسے کے طالب علم خالد فیصل نے وہی مار دیا. اس کے بعد جو انکوائری شروع ہوئی وہ پولیس کسٹڈی میں لے لیا گیا, پھر آپ نے دیکھا پولیس کے ساتھ اس کی سیلفیاں بھی دیکھی, سارا کچھ دیکھا, مگر آج پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک جونیئر وکیل ہے طفیل ضیاء, ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش بھی کیا گیا, ان کا ریمانڈ لیا گیا. انہوں نے جو گن ہے وہ دی تھی ملزم کو بھری عدالت میں. اب سوال یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمپلیکس پشاور کا بہت ہائی سیکیورٹی زون میں ہے, وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ نسوار تک آپ اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, وہاں یہ اسلحہ کیسے پہنچا یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا. تو اس کا پارشلی جو جواب یہ ملا ہے آج کے یہ ایک جونیئر وکیل ہیں طفیل ضیاء, انہوں نے یہ جو گن ہے یہ ان کو دی تھی. اب ظاہر ہے جب وکیل جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں تو غالباً پولیس ان کو اس طرح چیک نہیں کرتی جس طرح سائلین کو کرتی ہے, اور لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ وہ جو ہے سیکیورٹی کو غچہ دے کے یا اس کو اس سے بچ کے وہ اسلحہ اندر لے گئے. تو میرے خیال میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اگر ایک وکیل یہ کام کر رہا ہے عدالت میں تو ظاہر ہے یہ بہت ہی زیادہ تشویش کی بات ہے. ذرا بالکل, اور ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی, اور اب ہم بات کرتے ہیں نرگس ماول والا کے بارے میں. ہمیشہ میں ان کا نام غلط کہہ دیتا ہوں, اس لیے پڑھ کے بول رہا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا, پاکستانی امریکن ایسٹرو فزسسٹ ہیں, لاہور میں پیدا ہوئی تھی, کراچی میں بڑی ہوئی, اور بچپن سے ان کو ٹیکنیکل چیزوں کا بڑا شوق تھا, بائسیکلز کو ریپیئر کر رہی ہوتی تھی. چنانچہ اسکول میں میتھس اور فزکس کی طرف ان کا رجحان ہوا, اور پھر وہاں سے وہ باہر گئیں ویلزلی کالج فار ہائر اسٹڈیز, اور پھر وہ امریکہ میں ہی رہیں. اچھا, بہت کام کیے, میں تھوڑی سی جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. 2016 میں ایک پروجیکٹ پر کام کیا جس کا مقصد تھا کہ اسپیس میں جو گریویٹیشنل ویوز ہیں ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے. اس سے زیادہ میں تفصیل میں جا نہیں سکتا کیونکہ اتنی عقل نہیں ہے میرے میں, لیکن آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ جو کام تھا اس کی وجہ سے 2017 کی جو نوبل پرائز ان فزکس ہے ڈاکٹر وائس کو ملی تھی, اس کا بھی بہت کریڈٹ نرگس صاحبہ کو بھی جاتا ہے. اب ایک خوشخبری ہے, اور یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, اگین اس کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا, MIT سے دنیا میں مشہور ہے, اس کے اسکول آف سائنس کی ان کو ڈین بنا دیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ پہلی خاتون ہے, پہلی پاکستانی خاتون نہیں, پہلی خاتون ہے جن کو اس عہدے پر لگایا گیا ہے. تو مینی کنگریچولیشنز ٹو مس نرگس. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب. ڈاکٹر عادل نجم ایک بہت مانے ہوئے ایکیڈیمک ہیں, بوسٹن یونیورسٹی کے پرڈی اسکول کے ڈین ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس عادل. اور دیکھیں جب ہم سنتے ہیں نرگس صاحبہ کی کہانی یا آصفہ اختر صاحبہ کی کہانی, جو آپ کو پتہ ہے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, تو ظاہر ہے خوشی بھی ہوتی ہے, فخر بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ باہر جا کر ان کو ریکگنیشن ملی, ان کو ایک موقع ملا. پاکستان میں شاید ان کو کبھی ایسا موقع نہ ملتا. تو کب تک آپ کے خیال میں ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ جی باہر جا کے آپ کو سکسیس مل گئی, کاش ہمارے ملک میں ملی ہوتی؟ نہیں, یقیناً ہے یا, لیکن خوشی ہی ہونی چاہیے یا زیادہ دکھ اس میں اتنی بات نہیں, یہ صرف خوشی کی بات ہے. لیکن اس کے دو ایک پہلو بڑے انٹرسٹنگ ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا شاید. وہ یہ کہ ایک تو ان کی جو سائنس ہے وہ بڑی سائنسدان اس خبر سے پہلے بھی تھی. جی,
سو ایسا نہیں ہوا کہ MIT نے ان کو کہا کہ یار اب آپ ڈین بن جاؤ اس لیے آپ بہت بڑی سائنسدان ہو گئی. سو ہمیں بھی یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہمارے جب کوئی لوگ بڑا کام کرتے ہیں اور بہت سے کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کا اعتراف کرے ہمیں بھی اعتراف کر لینا چاہیے. تو نرگس کا میرے خیال میں پہلی بار لوگوں کو پتا لگا جب یہ لیگو کا وہ جو گاڈ پارٹیکل کی ریسرچ آپ کا جس کا آپ نے ذکر کیا جو اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام کی تھیسس پہ تھی, جب اس کی خبر آئی تو ہمیں پتا لگا جناب یہ ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ایسے بہت ہیں اینڈ ان سم ویز یہ جو ریکگنیشن ہوتی ہے آئی وش کہ یہ صرف باہر سے نہ آئے لیکن اندرون ملک سے بھی آئے. ایک میں اور بات کر دوں نرگس پہ, آئی ڈو وانٹ ٹو ٹاک. میں نے جب یہ خبر آئی تو ان کو کیونکہ میں جانتا ہوں تو میں نے ان کو ای میل بھیجی کہ بڑی بڑی مبارک ہو, وی آر ویری پراؤڈ آف یو. اور ساتھ میں نے لکھا کہ یار تم کیا سوچ کے آپ نے یہ لے لیا ایڈمنسٹریٹو بابوؤں والا کام, کیونکہ ڈین تو بابو ہوتا ہے, جو ریسرچ والا ہوتا ہے لیب میں ہوتا ہے. ان کا ایک دم 2 منٹ میں جواب آیا کہ ہاں میں بھی سوچتی ہوں کہ اپنا سر میں جو ہے ٹیسٹ کرا لوں. اور کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکیڈیمکس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک طرح یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ایک نیسیسری ایول آپ سمجھ لیں یا ہوتی ہے. سو پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ ان کی جو ریسرچ کی امپورٹنس ہے وہ اس سے پہلے بھی ہے. اینڈ دا گڈ نیوز از کہ وی ہیو لاٹس آف پیپل پاکستان میں بھی اور باہر میں بھی. ایک ہمیشہ اس قسم کی خبر سے میرا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہم کہیں ان کو یہ میسج تو نہیں بھیج دیں کہ صرف اگر تمہاری ریکگنیشن باہر ہوگی تو تب وہ بہت بڑی چیز ہوگی, اگر اندر ہوگی تو پھر ہم اس کا کوئی لفٹ نہیں کرائیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ڈاکٹر انیتا زیدی آغا خان یونیورسٹی, ان کی بھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن میں ان کو ایک بہت بڑے عہدے پہ, اور لیکن اس سے پہلے کئی سال آغا خان یونیورسٹی میں It was on the basis of amazing research اور work جو وہ کر رہی تھی یہاں کراچی میں, جس کے بیسس سے پہ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے پہلے ان کو ہائر کیا اور پھر پروموٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے آئی تھنک ہر جگہ ہوتا ہے. کچھ سوسائٹیز جو ہیں ان کو بھی یہ ظرف پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کر سکیں, اس کو ریکگنائز کر سکیں, کم از کم اس کو جگہ دے سکیں, اور اگر جگہ بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم دھکے نہ دیں تاکہ اس کے پاس بڑھنے کی طاقت نہ رہے. بے شک. اچھا ڈاکٹر نجم, سوری میں آپ کو حد زیادہ بول رہا ہوتا ہوں ہمیشہ. اچھا یہ اب دیکھیں پروموٹ کرنے کی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ جب اس طرح کی پوزیشنز میں, ٹھیک ہے, جیسے آپ ڈاکٹر نرگس کی بات کر لیں یا آپ ڈاکٹر آصفہ اختر کی بات کر لیں یا فار دیٹ میٹر میں آپ کی بات اگر کروں, ٹھیک ہے, ایکیڈیمک پوزیشنز میں جب پاکستانی اوریجن کے لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں باقی پاکستانیوں کے لیے کون سے دروازے کھلتے ہیں؟ اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جی آپ کہیں گے کہ یار اگر تم پاکستانی ہو تو چاہے تم قابل نہیں ہو میں تمہیں اپنی ڈپارٹمنٹ میں رکھ لوں گا یا آئی ول فیور یو ایز اے اسٹوڈنٹ, لیکن یقیناً ایک کلچرل کانٹیکسٹ کی تو سمجھ آتی ہے. ایک یقیناً جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے خوش تو ہوتے ہوں گے, انکریجمنٹ تو ملتی ہوگی. بالکل ہوتی ہے جی, بالکل ہوتی ہے. میرا جو دوسرا کام ہے یہ ایک طرح سے جو آپ کی کلچرل ڈپلومیسی ہے, ایک ایکیڈیمک ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں جب اسٹوڈنٹ تھا, میں جب اپنی گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا MIT میں, تو ہمارا جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا اس میں پاکستانی بھرے ہوئے تھے. اس لیے نہیں بھرے ہوئے تھے کیونکہ پاکستانی تھا جو ان کو لا رہا تھا, اس لیے بھرے ہوئے تھے کہ تاریخی طور پہ 2-4 ایسے پاکستانی آئے جو بہت ہی دبنگ تھے. تو ایڈمیشن والوں کو بھی پتہ لگ گیا یار یہ کراچی شہر سے جو آتے ہیں نا یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. اسی طرح آپ ساؤتھ انڈیا کی دیکھ لیں, تو جب نرگس جیسی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں تو اس سے ایک رول ماڈل بنتا ہے. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں ایک خاتون, ایک پاکستانی خاتون, اس کا ایک امیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو بھی بائسز ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا میرے خیال میں بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے, اور یہ نرگس کی اپنی کہانی میں جب وہ بیان کرتی ہیں بڑا اہم ہے, کہ جب دوسرے پاکستانی وہ پاکستان میں ہوں یا یہاں ہوں, خصوصاً اگر بچیاں ہوں, وہ دیکھتی ہیں کہ نرگس جو ہے وہ MIT گئی اور وہاں ڈین آف سائنسز اپوائنٹ ہوئی, تو آپ کو ایک رول ماڈل ملتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں اچھا اگر وہ کر سکتی ہے تو پھر میں بھی کر سکتی ہوں, کیونکہ میں بھی اسی طرح کراچی میں رہ رہی ہوں. تو یہ جو سارے پرپزز ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اور اگین آپ پاکستان میں بھی اگر دیکھیں تو آئی وڈ اگین میں صرف اس بات پہ کہوں گا کہ نرگس کی جو کہانی ہے وہ ویلزلی سے نہیں شروع ہوتی, وہ کراچی سے شروع ہوتی ہے. وہ ان کی جو میکینکس چیزیں توڑنا اور پھر ان کو جوڑنے سے شروع ہوتی ہے. سو یہ رول ماڈل افیکٹ بہت اہم ہوتا ہے, اور یو ول سی اسٹوری آفٹر اسٹوری آفٹر اسٹوری, جس میں میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں یار اگر یہ بن سکتا ہے تو پھر میں بھی بن سکتا ہوں.
ٹھیک ہے, بہت خوب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ. کافی پازیٹیو نوٹ پر, ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ پازیٹیو نوٹ پر کوئی ہمارا سیگمنٹ ختم ہو, لیکن کیونکہ ایسا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ آگے بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک وقفہ ہی لے لیں. ویلکم بیک جی. اور اب تھوڑی سی انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں. جب اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ میں ایک معاہدے کا اعلان ہوا, امریکن صدر ٹرمپ نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ جی یہ بہت بڑی کامیابی ہے, تو بہت اسپیکولیشن ہوئی, بڑی تھیوریز آئیں کہ جی اگلا قدم کون لے گا, اور بہت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی شاید اب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ نہیں اس میں یہ ان قریب نہیں ہونے والا. لیکن ظاہر ہے میری بات کون سنتا ہے, میں پھر بھی بولتا ہی رہتا ہوں. لیکن آج عادل الجبیر جو فارن منسٹر ہیں سعودی عرب کے, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پیس اگریمنٹ نہیں ہوتی اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ. آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے خود اس طرح کی بہت پروپوزلز کیے ہیں, کچھ ڈرافٹ اگریمنٹس بھی انہوں نے پروپوز کی ہیں. ظاہر ہے اسرائیل نے ان کو قبول نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانٹیکٹس نہیں ہوں گے یا کچھ اگریمنٹس نہیں ہوں گی, لیکن یہ انڈر دا ریڈار ہوں گے. اور ایک اور وجہ شاید سعودی عربیہ کیونکہ اس انیشیٹو کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا, کیونکہ یہ یو اے ای نے یہ انیشیٹو لانچ کیا تھا, تو پھر اس سے یہ ایک تصور آئے گا ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ میں اور بلکہ پوری مسلم ورلڈ میں کہ آپ بی ٹیم کا کردار پلے کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے سعودی عرب یو اے ای کے سامنے بی ٹیم کا کردار نہیں پلے کرنا چاہتا. اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب کا جو عربیہ کا جو مقام ہے مسلم امہ میں وہ بہت مختلف ہے, تو ان کے اوپر برڈن بھی پھر چنانچہ زیادہ آتا ہے. اچھا, ان دا مین ٹائم یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ میں تعلقات مزید بحال ہوتے جا رہے ہیں. موساد کے چیف جو ہیں وہ یو اے ای گئے اور کہا کہ جی ہم نے سیکیورٹی پہ بات کرنی ہے, اور سیکیورٹی کی ظاہر ہے اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو ایران سے ہم سب کو جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کریں. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ جی عنقریب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے بیچ میں ایئر پلین کا بھی ایک لنک ہوگا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر یہ لنک بنے گا تو شاید یہ سعودی عربیہ کے ایئر اسپیس کو کراس کرتے ہوئے گزرے گا. اچھا, عمان کے جو فارن افیئرز منسٹر ہیں ان کا بھی کانٹیکٹ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ, فون پر بات ہوئی ہے, یہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. لیکن اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عنقریب عمان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا, کیونکہ عمان اکثر کوشش کرتا ہے کہ ایران کو بہت زیادہ خفا نہ کرے, اور ظاہر ہے کہ اگر عمان نے ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو تو ایران سے جو ری ایکشن آئے گا وہ کافی نیگیٹو آئے گا. جو سب سے جو مزیدار بات ہوئی ہے وہ ہے سوڈان میں. اب وہ پتہ ہے کہ سوڈان کا بٹوارا ہو گیا تھا سوڈان اور ساؤتھ سوڈان میں ابھی حال میں ہی, تو وہاں کے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے حیدر بداوی الصادق, وہ اسکائی نیوز عربیہ سے بات کر رہے تھے, اور ظاہر ہے موضوع یہی تھا اسرائیل اور یو اے ای, اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور سوڈان کے بیچ میں بھی اسی طرح کا ڈیل ہو اور ہم سب کو بہت فائدہ آئے گا, اور بہت تعریف کی متحدہ عرب امارات نے جو ایکشن لیا ہے. اچھا, اب یہاں تک تو بات صحیح تھی, لیکن جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, نہ اس طرح کا ہم نے کبھی سوچا ہے, اور یہ تو ایک مکمل ہوائی فائر ہے. اچھا, اب جہاں تک یو اے ای اور اسرائیل کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاہدہ اناؤنس ہوا تو اس میں یہ کہا گیا, یو اے ای جو اس کو سپن دے رہی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ فلسطینیوں کے فائدے میں ہے, اور یہ بھی کہا کہ جی یہ جو اینیکسیشنز جو چل رہی ہیں فلسطین میں جس میں اسرائیل مزید قابض ہو رہا ہے, میں مزید کا لفظ استعمال کروں کیونکہ قابض تو پہلے سے ہی ہے فلسطینیوں کی سرزمین پر, ان کو روکا جائے گا. بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہوتا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اپنی حکومتوں کا کہ نہیں جی میں تو قبضہ کرتا ہی جاؤں گا, روک سکتے ہو تو روک لو. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ظاہر ہے کہ میڈیا میں بہت کم, انٹرنیشنل میڈیا پر اس پر تو بالکل ہی نظر نہیں پڑتی, پچھلے 8 دنوں سے غازہ پر اسرائیلی بمباری بھی جاری ہے.
ظاہر ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی یہ سب حماس کی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے ایک راکٹ فائر کیا تھا اور کچھ بلون ہمارے طرف بھیجے تھے جس میں بوم لگے ہوئے تھے. چنانچہ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں 8-9 دن تک ہم غازہ کو مزید تباہ کرتے جائیں. یہ جو آپ ویژول دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام علاقے میں اندھیرا ہے، کچھ جگہوں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ غازہ کے شہریوں نے اپنی بتیاں بند کی ہوئی ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واحد پاور پلانٹ ہے جو غازہ کو بجلی فراہم کرتا ہے، اس کا جو ڈیزل ہے وہ آتا ہے اسرائیل کے تھرو، اور اسرائیل نے اس ڈیزل کو بند کر دیا ہے. چنانچہ اب آج کل غازہ میں پورے دن میں شاید 2 سے 3 گھنٹے بجلی آتی ہے. تو یہ ہو رہا ہے، یہ بینیفٹ ملا ہے وسعت فلسطینیوں کو یو اے ای اسرائیل کے ڈیل کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہیلو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی سعودی عرب کی بات کی کہ وہ کیوں تسلیم نہیں کر رہا. میرے حساب سے سعودی عرب کا ایک مسئلہ یہ ہے جو یو اے ای کے ساتھ نہیں ہے. یو اے ای نے کوئی پلان پیش نہیں کیا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کا حل کیسے ہو، لیکن سعودی عرب پچھلے 40 سال میں 2 پلان پیش کر چکا ہے. ایک 1982 کا فہد پلان اور پھر 2002 کا جو کنگ عبداللہ پلان ہے وہ کہ 67 کی بارڈر کے اندر جاؤ اور پھر ہم سارے کے سارے جو ہیں عرب تمہیں تسلیم کرنے کو تیار ہیں. تو اب اگر آج سعودی عرب فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تسلیم کرنا ہے تو پھر ان 2 پلانز کے بارے میں کیا کہے گا جو انہی کے بادشاہوں نے پیش کیے تھے. پہلے تو ان کی جسٹیفیکیشن اسے دینی پڑے گی. دوسرا یہ ہے لیڈرشپ کا مسئلہ. سعودی عرب اگر تسلیم کرتا ہے تو کریڈیبلٹی گیپ پیدا ہوگا جو ترکی پورا کرے گا. بالکل. اور ترکی پورا کرے یہ کسی طرح سعودی عرب کو منظور نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ ٹرمپ پتہ نہیں ہارتا ہے یا جیتتا ہے. نومبر کے بعد اگر بائیڈن آ جاتا ہے اور اس کی پالیسیاں کچھ اور ہوتی ہیں اسرائیل کے بارے میں تو سعودی عرب کہاں کھڑا ہوگا. اس لیے بھی سعودی عرب رکا ہوا ہے. بالکل. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹ ریپس اٹ اپ. پورے ریجن میں ویٹ اینڈ سی اپروچ ہی ہے، تو ہم بھی ویٹ کریں گے اور سی کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا